جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं बाबर सदीक छापा, अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइज न्यूज़ और फेसबुक पेज के साथ। तो आज हम जनाब अली आपके लिए जो है वो बड़ी ही एक माहिर तालीम है और उनका एक मुकाम है महकमा एजुकेशन में, उनका हम उनके बारे में जो है वो आपको बताएंगे। दूसरी खबर जो है वो ये है कि एक नई कानून में अमेंडमेंट जो है वो की गई है कि ख़वातीन के सिलसिला में वो उनके लिए खुशखबरी की खबर है कि अगर कोई शख्स जो है किसी लड़की के खातून के कपड़े जो है वो फाड़ता है या उसके कपड़ों को उतारता है ज़बरदस्ती, या उसकी तस्वीर जो है वो वीडियो तस्वीर जो हैं या नाजेबा तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो सेंड करता है या उसको अपलोड करता है, तो उसके लिए जो है वो उम्र कैद की सज़ा जो है वो रखी गई है। लिहाजा ऐसे जहन रखने वाले लोगों के लिए ये खबर जो है बहुत ही ख़तरनाक है कि ऐसे अज़ाइम और ऐसी चीज़ें जो करते हैं उनके लिए उनको उम्र कैद जो है वो हो सकती है। तो दूसरी खबर जो है वो बहुत ही खुशखबरी है सरकारी मुलाजमीन के लिए, जो पंजाब के सरकारी मुलाजमीन हैं और बहुत दिनों से जो है वो अपने हकूक़ की जंग जो है वो लड़ रहे थे और हकूक़ की जंग लड़ते लड़ते उन्होंने धरना दिया, एहतजाज किया इस निगरान हुकूमत के ख़िलाफ़, और दिन ब दिन जो है वो उनके धरने में और एहतजाज में शिद्दत आती गई। और इस सिलसिला में अब जो है तमाम मुलाजमीन के लिए हमारी तरफ से जो है वो उनको मुबारकबाद, और जिन लोगों ने इसमें अपना हिस्सा डाला और उन्होंने पूरे अज़म समीम के साथ इस तहरीक को जो है वो आखिर तक लेकर गए और मुज़ाकरात किए और अपने मफादात को पसे पुश डालकर जो है मुलाजमीन के लिए जो है वो उनके हकूक़ की जंग लड़ी, उनको हम जो है वो हदियत तबर्रीक जो है वो पेश करते हैं। लिहाजा कर कबूल उफ्तद सहे इज़्ज़ो शरफ। तो ये खबरें हैं, तो हम शुरू करते हैं जनाब माहिर तालीम जो है उनकी खबर से। तो नाज़रीन, इंसानी शख्सियत का जमाल कमाल जो है अच्छाइयों और औसाफ से मुतय्यन ज़ंबील की तरह मौजूदगी से इबारत है। तारीफ़ उस अल्लाह ताला की जो अल-मुसव्वर है और इंसान अशरफुल मखलूक़ात को एक खूबसूरत तरीके से उसने पैदा किया और हर शक्ल जो है वो हर किसी न किसी का जो है महबूब ठहरी, और अपनी तख्लीक में अशरफुल मखलूक़ात में बहुत सारी खूबियों को उसने यकजा जो है वो कर दिया। बाज़ खामियाँ भी होती हैं, तो मगर खूबियों की बदरजा अतम जो है वो मौजूदगी खामियों को मनफी कर देती है। वो शख्सियत जिससे आपकी मुलाकात मुतवक्को है, जो हम आपके पुराने जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी भी महासनों मसाइब से जो है वो इबारत है। उनकी हयात मुस्तार में उनकी अमली रख्शिंदगी और हमदर्दी का एहसास काबिलियत की वजह रश है। वो एक मस्तूर हैं और दुख्तरे गोजरा हैं। गोजरा को आप जानते हैं, गोजरा की मटी बहुत ज़रखेज़ साकी, और ये ज़िला टोबा टेक सिंह की तहसील है। जब पहले ये ज़िला टोबा टेक सिंह जो होता था, ये ज़िला लायलपुर, जिसका अब नाम जो है वो फैसलाबाद है, की तहसील थी। और कभी वो वक़्त था कि लायलपुर जो है यानी फैसलाबाद जो है वो ज़िला जानकी जो है वो तहसील थी। गोजरा को हाकी के नाम से पहचाना जाता है, और कल जो है वो वर्ल्ड वाइज की मुलाकात जो है वो एक ऐसी काबिल फ़ख्र मोहतरमा से हुई जिनका ताल्लुक़ जो है इस शहर की दर्स व तदरीस शमों को रोशन करना है। तदरीस की शमों को आप दरसगाहों
یعنی سکولز کو تعبیر کر دیں تو بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ گوجرا کی علمی تاریخ میں اور حال میں فکر و نظر کے ان چراغوں کی لو کو اس قدر تیز اور اونچا کرنے پر گوجرا کا کوئی مورخ اور موجودہ حالات حاضرہ میں مصوفہ کا جو ہے علمی بصارت کا اعتراف کیے جو ہے وہ بغیر جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا کہ مصوفہ فی الواقع بہت جہت نما بھی ہیں اور منزل نشان ہیں۔ تو ایک شعر ان کی نظر ہے کہ دست فطرت نے انہیں بخشا ہے ہر سامان ناز، دست فطرت نے انہیں بخشا ہے ہر سامان ناز، آنکھ کا نم روح کی بے تابیاں دل کا گداز۔ آج گلی گلی تعلیمی اداروں کے قدر افراد ہے کہ اس کثرت تعبیر ہائے تعلیم و تہذیب کے جملے خوابوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ تعلیم عام ہو گئی ہے مگر علم گھٹ گیا ہے، صرف اس لیے کہ دور حاضر کے نام نہاد جو ہے اساتذہ کے سامنے کوئی علمی مشن نہیں ہے، اور حق یہ ہے کہ علمی کوششیں جذبے کو جو ہے جذبے کے والہانہ پن سے محروم ہو جائیں تو وہ بے کیف ہو کر تجارت ہو جایا کرتی ہے، اور جب معلم تاجر ہو جائے تو اس کا تدریسی کردار بے اعتبار ہو کر رہ جاتا ہے۔ جنابہ محترمہ سائمہ خالد صاحبہ سینئر ہیڈ ماسٹر کے سامنے جذبے کی ذہنی تحریک بھی ہے اور جذبے کی ایک جو ہے لپک بھی جو ہے وہ موجود ہے، آرزو کی آنچ بھی ہے اور ادارے کی تپش بھی، مقصد کی زو بھی ہے اور جرت کی لو بھی۔ نتیجہ معلوم کہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ہاؤسنگ کالونی نمبر 1 گوجرا سٹی ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے تدریسی معیار کو آج بھی محکمہ تعلیم فخر و ناز کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی ایک صداقت ہے کہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کئی سالوں سے صحیح نہج پر بچیوں کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ کر رہا ہے، اور خصوصاً سائمہ خالد کی سربراہی میں اس ادارے کی اساتذہ نے علمی، انتظامی، دینی اور فکری میدان میں اپنی طالبات کو گائیڈ کیا ہے، بلکہ چشم فلک نے اس ادارہ میں بہت سی علم دوست اساتذہ اکرام کو محو تدریس دیکھا ہے۔ اس اسکول میں مس فرزانہ کے ساتھ ساتھ دوسری اساتذہ اکرام کا ذکر بھی لازمی ہوگا جنہوں نے ذرائع سے محترمہ نے اپنے تجربہ اور مشن کے تعلیمی پہلوؤں پر عمیق گفتگو فرمائی، جو ناظرین اس کا ہو بہو لفاظی پیش خدمت ہے، اسے ضرور سنیے، جس سے اندازہ ہوگا کہ جس فخاری خواتین اساتذہ ہمارے محکمہ تعلیم کا جھومر اور فخر ہے۔ تو آئیے میں آپ کو سناتا ہوں، بتاتا ہوں کہ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ پاکستان کا موجودہ تعلیم کا نظام ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو سائمہ خالد نے بتایا کہ یہ ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے کہ کسی بھی قوم کی ترقی کا دارومدار علم اور تعلیم پر ہوتا ہے۔ جس طرح زندہ رہنے کے لیے انسان کی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح حصول علم و فن بھی زندگی کا ایک جو ہے ادبی جو ہے وہ جز ہے، جس کے لیے افراد کو تمام عمر تحقیق اور مطالعہ کا عمل جاری رکھنا چاہیے۔ ہمارا ماضی اسی قادر قابل شخصیات سے بھرا پڑا ہے جنہوں نے اپنی تمام عمر علوم و فنون کی ترویج و ترقی میں مصروف کیا۔ ایک عالم اس سے استفادہ کرتا رہا اور کر رہا ہے۔ وہ لوگ غور و فکر اور مشاہدہ میں آزاد تھے، اور ان کے پاس ایک ہی معیار پایا جاتا ہے، اور وہ تھا میرٹ، یعنی اہلیت اور قابلیت۔ یہ میرٹ ہی تھا جس کے سبب ہمارے اکابر اساتذہ اور ان کی قائم کردہ درسگاہوں کو ایک مستند مقام حاصل تھا۔ مختلف شعبوں میں ان کی تحقیقات اور انکشافات کو دنیا تسلیم کرتی ہے، لیکن صد افسوس کہ آج ہمارا نظام تعلیم آزادی فکر اور میرٹ سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے نظام تعلیم میں پائے جانے والے نقائص، ان کے اسباب اور مجوزہ اصلاحات کچھ یہ ہیں کہ ہمارے تعلیمی ادارے حکومت کی وضع کردہ تعلیمی نصاب کے محتاج ہو چکے ہیں۔ متعدد مرتبہ تبدیل ہونے والی حکومتوں، پالیسیوں اور مخصوص
نصاب نے طلباء کو میں تقلید اور رٹنے کی جانب دھکیل دیا ہے۔ ناقص حکومتی پالیسیوں میں سیاسی مداخلت، بجٹ کی غیر منصفانہ تقسیم، سرکاری اداروں میں اساتذہ کے غیر ضروری تبادلے وغیرہ شامل ہیں۔ اور آج ان دنوں جو اساتذہ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بعض اوقات نصاب میں ایسے موضوعات شامل کر دیے جاتے ہیں جن کی نہ ضرورت ہے اور نہ اہمیت، مگر چونکہ انہیں کورس میں شامل کر دیا جاتا ہے، لہذا اساتذہ پر لازم ہوتا ہے کہ وہ موضوعات طلباء کو پڑھائیں۔ یعنی اساتذہ کی حیثیت ایک کیسٹ کی سی ہو جاتی ہے اور مشاہدہ، تجربہ اور ذاتی غور و فکر کے مقاصد فوت ہو جاتے ہیں۔ موصوفہ نے ایک شعر بھی ادا کر دیا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ ہمارے نظام کی ناکامی کی ایک وجہ سہولیات اور وسائل کا فقدان بھی ہے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق مرکزی اور صوبائی حکومتوں پر لازم ہے کہ ملک کے کل جی ڈی پی کا کم از کم 5% حصہ تعلیمی اور تحقیقاتی اداروں کے لیے مختص کرنے، مگر کرپشن اور بجٹ کی غیر منصفانہ تقسیم کے باعث اداروں کی اکثریت وسائل سے محروم ہے۔ جب موصوفہ سائمہ خالد سے تعلیمی نظام کے نقائص کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ تعلیمی نظام کے نقائص میں سے ایک نقص تو ایجوکیشنل جو ہے وہ کونسلنگ کی کمی بھی ہے، جس کے باعث ایک بھاری اکثریت کا حصول علم کے جانب میلان ہی نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق رواں سال پاکستان کی شرح خواندگی 59.13% ہے، جو کہ غیر معمولی طور پر کم ہے۔ آج اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ اہل وطن کو علم اور تعلیم کی اہمیت سے روشناس کرایا جائے، انہیں نفع بخش علوم و فنون کے متعلق معلومات فراہم کی جائیں تاکہ ان کی تعلیم کا رجحان جو ہے وہ پیدا ہو سکے، تعلیم کا رجحان پیدا ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ فرمان پیغمبر بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری کے لیے موجود ہے، ہماری تقلید کے لیے، ہماری سنت رسول کے لیے موجود ہے کہ علم کے طلب ہر مسلمان اور مسلمہ پر فرض ہے۔ دوسری وجہ تعلیمی اداروں میں سفارش کی بنیاد پر نا تجربہ کار اساتذہ کی بھرتیاں بھی ایجوکیشنل سسٹم کی ناکامی کی وجہ بنتی ہے۔ بہت سے اسکول و کالجوں میں ایسے کم عمر اور ناقابل تجربہ کار افراد کو تعلیمی ذمہ داریاں سونپ دی جاتی ہیں جنہیں ابھی خود تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، پھر انہی افراد کو امتحانات کی چیکنگ کے لیے آگے بھیجا جاتا ہے اور میرٹ کی درجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ لہذا اداروں کی باقاعدگی ٹیسٹ کے ذریعے امیدوار افراد کی علمی قابلیت، فن تدریسی اور اخلاقیات کی مکمل جانچ پڑتال کرنی چاہیے تاکہ طلباء کا مستقبل محفوظ ہو سکے اور انہیں ان کے بنیادی حقوق تعلیم و تربیت ملتی رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں جن کی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تعلیم میں بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے جس کے تحت اس چیز کی ضرورت ہے کہ نصاب میں وقت کے ساتھ ساتھ ضروری تبدیلیاں لائی جائیں۔ نئے دور کی تعلیمی ضروریات کے تحت ملک میں ایک اپ ٹو ڈیٹ نصاب جو ہے وہ رائج کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس امر کی طرف توجہ دینا بھی لازم ہے کہ طلباء کو اپنے فہم، عمر، دلچسپی کی بنا پر مضامین اور مخصوص موضوعات پڑھنے کی اجازت دی جائے تاکہ پیشہ ورانہ زندگی میں اپنی پڑھائی کو بروئے کار لا سکیں۔ یہاں فریڈرک نیتشے کے الفاظ انسانی روح سے لکھنے کے قابل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آل ہائر ایجوکیشن belongs to the expectation alone. One must be privileged to have a right to so higher privilege. Great and fine things can never. انہوں نے یہ انگلش میں جو ہے یہ کیا، میں نے پڑھ دیا ہے۔ ایک اور مسئلہ کی طرف توجہ دلاتی ہوں کہ ہماری قومی زبان اردو کی تدریس کو بھی یقینی بنایا جائے۔ ملک کا اکثر نصاب انگریزی میں ہے، حالانکہ تعلیمی نصاب ایسی زبان میں مرتب کیا جانا چاہیے جو معلم اور متعلم دونوں کے لیے قابل فہم اور آپس میں تبادلہ خیال میں بھی مددگار ثابت ہو۔ طلباء کی ایک بڑی
جماعت قومی زبان میں پڑھائی کی کو ترجیح دیتی ہے، لہذا حکومت سے گزارش ہے کہ انٹرنیٹ کے بعد کورسز میں انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو کتب بھی فراہم کی جائیں اور اہم کتب اور ریسرچ پیپرز کے اردو تراجم کیے جائیں تاکہ طلباء نصاب سے یکساں مستفید ہو سکیں۔ ہمارے دوست اور ہمسایہ ملک چین کی ترقی کے رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ ان کا تعلیمی نصاب جو ہے وہ چینی زبان میں ہی ہے اور وہ انگریزی نہ بولنے یا سمجھ پانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے۔ یہ جب ہم نے سوال کیا میڈم صاحبہ سے آپ چونکہ ادارہ حاضہ کی پرنسپل ہیں تو اس بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ پرنسپل اور اسسٹنٹ پرنسپل کے اعمال اسکول کے لیے مجموعی موڈ کی بنیاد بناتے ہیں۔ اگر وہ اساتذہ کو مسلسل حمایت کرتے ہیں تو نظم و ضبط کی منصوبہ بندی کو مکمل طور پر نافذ کرنے اور نظم و ضبط پر عمل درآمد جو ہے وہ کرتے ہیں تو اساتذہ ان کی قیادت کریں گے۔ اگر وہ نظم و ضبط پر قابو پاتے ہیں تو یہ وقت کے ساتھ واضح ہوتا ہے اور بدعنوانی جو ہے وہ عام طور پر جو ہے اور عام طور پر بڑھ جاتی ہے۔ انٹرویو میں لمبا ہوتا جا رہا ہے کہ اس کے کچھ باقی مدرجات جو ہیں اس کے علاوہ میڈم صاحبہ کے اسکول کی مکمل دستاویزی فلم جو ہے ان قریب آپ کی خدمت میں دکھائی جائے گی۔ اس کے علاوہ ان کی اجازت پر اس انٹرویو کی مکمل تصاویر بھی شیئر کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اب ہم چلتے ہیں سرکاری ملازمن کے دھرنا کی طرف جو ہے وہ آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ تو میرا ایک شعر جو ہے وہ جناب آپ کی نظر ہے وہ یہ ہے کہ کچھ انہاں دی پنجابی میں ہے کہ کچھ انہاں دی غفلت پی گئی تے کچھ اپنی نادانی پی گئی، کچھ انہاں دی غفلت پی گئی تے کچھ اپنی نادانی پی گئی، میرے لہو دا قطرہ قطرہ اٹھدی ہوئی جوانی پی گئی، دو جاناں دی رت نچوڑ کے اپنے آپ نو رنگیا سو، دو جاناں دی رت نچوڑ کے اپنے آپ نو رنگیا سو، کلی کلی دی ساری خوشبو کلی رات دی رانی پی گئی۔ تو آگے کہتا ہے کہ او دے اندروں حالی بھی نفرت دی اگ بجھی نہیں، او دے اندروں حالی بھی نفرت دی اگ بجھی نہیں، کی ہویا جی اڑدی اڑدی چڑی سمندروں پانی پی گئی۔ پھر کہتا ہے کہ میں بھی آصف پچھن وانگوں او دا دکھڑا پچھیا نہیں، میں بھی آصف پچھن وانگوں او دا دکھڑا پچھیا نہیں، وہ بھی حلقوں ہیٹھاں ہیٹھاں اپنی رام کہانی پی گئی۔ تو جناب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک نگران حکومت ہے، ان کو جو ہے وہ عرصہ جو ہے پہلے گزر چکا ہے، اگر انتخابات ہو جاتے تو کوئی منتخب حکومت جو ہے وہ یہاں آ جاتی، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس گورنمنٹ کو یہ پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی کہ بعد میں ایسا ہی کرنا تھا۔ تو جناب جو سرکاری ملازمین ہیں جن کے معاشی قتل کا نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا، تو 4 دن کے دھرنے کے بعد میری طرف سے تمام سرکاری ملازمین پنجاب کے جو ہیں جن پر یہ حقوق پر ڈاکہ ڈالا کیا تھا، جن کے خاندانوں کو پریشان کیا گیا تھا، ان کو میری طرف سے، کیونکہ ورلڈ وائز جو ہے وہ قدم قدم جو ہے ان کے ساتھ رہا، ان کی کوریج بھی کرتا رہا، ان کو وہ جو ہے وہ ویڈیوز بھی میں شیئر کرتا رہا اور ان کی آواز بن کر ان کے ساتھ جو ہے وہ سنگ سنگ چلا اور ان کی ہم آہنگ بن کر جو ہے وہ ریکویسٹ جو ہے وہ کرتا رہا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر لوگ آتے رہے، جماعت اسلامی کے امیر آئے اور ٹی ایل پی آئی، اور کل جو ہے نون لیگ کے ایک مشیر ہیں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، جناب علی احمد خان صاحب، جن کا قصور سے تعلق ہے، تو انہوں نے آ کر بھی ان کی ڈھارس بندھائی اور کل رات تک جو ہے وہ جو ہے یہ مذاکرات رہے اور وہ کامیاب ہو گئے۔ لہٰذا میری طرف سے جو ہے ان کو بہت بہت مبارک ہو، اور پنجاب گورنمنٹ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کو تو شکایت ہونی نہیں چاہیے آپ سے کسی کو، لیکن آپ نے ان کو پریشان کر کے اچھا نہیں کیا۔ انسان کی تاریخ ایک مورخ جو لکھتا ہے اس میں جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کسی کا سنوارنا چاہیے، بگاڑنا نہیں چاہیے۔ لہذا یہ جو ہے یہ تصاویر جو ہے میں شیئر کر رہا ہوں، یہ مجھے پنجاب انگلش ٹیچرز ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری جناب میاں ساجد قدیر صاحب نے جو ہے وہ سینڈ کی ہیں، تو یہ تصاویر جو ہے وہ ملاحظہ کیجیے۔
اس کے ساتھ ہی آج کا ویڈیو لاگ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اختتام اس کا کرتے ہیں، اور میں ہمبل ریکویسٹ کروں گا آپ سب سے کہ ورلڈ وائڈ نیوز کو اور اس کے پیج کو جو ہے وہ فالو کیجیے اور اس کو سبسکرائب بھی کیجیے، اس پر کمنٹس بھی دیجیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے، اور بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور جو ہے وہ دبائیے تاکہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی جائے تو وہ آپ تک فوری طور پر اس کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ پہنچ سکے۔ تو آپ کے آواز کے لیے یہ میں ٹی وی جو ہے یہ حاضر خدمت ہے، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔